अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे इल्मी और अदबी दोस्तों और हमारे चैनल और इस प्रोग्राम के चाहने वालों, आप सभी का आज के इस प्रोग्राम शरई मसाइल में खैर मकदम है। मुफ्ती साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और आपके सवालात की फहरिस्त भी बढ़ती जा रही है। हमें उम्मीद है कि इसी तरह दिलचस्पी के साथ आप इस प्रोग्राम को देखते रहेंगे, अपने मसाइल को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजते रहेंगे। अच्छा लगता है आप सवाल भेजते हो, मुफ्ती साहब उसका जवाब देते हैं। प्रोग्राम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आज के हमारे इस प्रोग्राम में है जनाब वाहिद अली साहब छत्तीसगढ़ से। पहले आपको उन्होंने सलाम किया है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अब्दुल वाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए, इससे जुड़ने के लिए और आपके सवाल भेजने के लिए हम आपके ममनून व मशकूर हैं। इसी तरह से आप सवालात भेजते रहिए ताकि आपके, हमारे और तमाम हमारी आवाम के, हमारे दोस्तों अहबाब के मालूमात में इजाफा होते रहे। सवाल कर रहे हैं कि ज़ैद मुर्गा या मुर्गी ज़ब्ह करने के बाद खून निकलने वाली नसों में वो उसके पंख यानी पर डाल देता है, जिसकी वजह से उसकी रगों का, नसों का खून पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता। उसका ये फेल कैसा है और इस ज़बीहा का गोश्त खाना कैसा है? इस सिलसिले में पहले ये समझिए कि ज़ब्ह के वक्त में सारा खून निकलना या सारा खून निकालना ये शर्त नहीं है। अच्छा, जाहिर है, हो सकता है आप कोई जानवर ज़िबा करें और उसका खून ही ना निकले, तो इसमें आपका क्या कसूर है? क्या कसूर? ज़ब्ह के लिए जो रगें काटी जाना ज़रूरी है जी, उन रगों को काटना है, जिनके काटने से बहरहाल खून निकलता है। अगर हम जिंदा जानवर को ज़िब्ह करें और काटें तो खून निकलेगा, खून बहेगा। जी, लेकिन अगर कोई खून को ना बहने दे, कोई ऐसा अमल करे, मिसाल के तौर पर गर्दन को ऊपर कर दिया और पीछे वाले जानवर को नीचे कर दिया ताकि उसका खून रवानी के साथ ना निकल सके, या कोई दूसरा अमल किया, या इन्होंने जो बताया उसके मुताबिक उसने पर लगा के, हालांकि ये अमल और ज़्यादा बुरा है, मगर क्या करें, इंसान हमेशा फितरत के खिलाफ करने की कोशिश करता है। जो नेचर है, जो फितरत है, उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है। अब आप बताइए कि आखिर पंख लगाकर या पर लगाकर अगर रगों में से निकलने वाला खून रोक दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? जिंदा नहीं होगा। क्या वो दोबारा जिंदा नहीं होगा? जिंदा हो जाता अगर पर नहीं लगाया जाता। उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों ये बेवकूफ़ी होती है? हम बेवकूफ़ कौम तो नहीं है। फिर इस तरह की बेवकूफ़ियाँ राइज कर देना या उन के चलते किसी तरह के वहम को अवाम के जहनों में जगा देना सरासर बेबुनियाद है। और अगर ऐसा कोई कर रहा है, हरगिज़ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। खून निकलने दिया जाए, ये शरीयत का मुक्तज़ा है कि जब हम ज़िब्ह करें तो खून सारे का सारा निकलने दिया जाए, जितना भी निकल सकता है। हाँ, अगर खून न निकलने दिया गया या निकलने दिया गया लेकिन नहीं निकला, दोनों सूरतों में ज़िबा होने के बाद भी गोश्त के अंदर जो खून दमे मसफूह कहलाता है, यानी जारी रहने वाला खून, बहने वाला खून, अगर अंदर गोश्त के खून दिख रहा है आपको कहीं भी, तो जहां जहां वो खून है वो आपको खाना जायज़ नहीं हो सकता। हद तो यह है कि अगर पक भी गया है, कोई मुर्ग का गोश्त पका भी लिया है किसी ने और उसके
گوشت کے کسی حصے میں وہ بہنے والا خون نکل آئے تو آپ کے لیے وہ کھانا حرام ہی رہے گا، اس لیے کہ اس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے، وہ جائز نہیں ہو سکتا۔ تو خون روکنے کا اگر یہ مقصد ہے کہ اس کے اندر ہی رہنے دیا جائے اور پھر ہم اس خون کو کھائیں پکانے کے بعد، تو یقیناً یہ حرام ہے، اس لیے کہ دم مسفوح جائز ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بہنے والا خون ہے وہ آپ نے روک دیا، وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ آپ گوشت بنا کر کھائیں، گوشت سمجھ کر کھائیں، حقیقتیں ہمارے سمجھنے سے نہیں بدلتی۔ جو خون ہے وہ خون رہے گا، ہم اس کو گوشت سمجھنے لگیں کہ خون تو روک دیا گیا، اب وہ اندر ہمارے بدن میں جانور کے بدن میں نکلا ہے تو اب وہ گوشت ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ جو خون ہے وہ خون رہے گا، جو گوشت ہے وہ گوشت رہے گا۔ اور بہنے والا خون بہرحال ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، اس کی حرمت طے ہے، اس میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس طرح کے اعمال سے پرہیز کیا جائے، اور ایسے رواج جہاں رائج ہوں ان کو سختی سے منع کیا جائے کہ اس طرح کے بیہودگی والے رواج جو اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں، شریعت کے مزاج کے منافی ہیں، اس طرح کے رواج کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ تو اگرچہ جانور حلال ہو جائے گا، مرغ حلال ہو جائے گا، لیکن اس کے بدن میں جہاں جہاں خون رکا ہے ذبح ہونے کے بعد وہ سارا خون آپ کو صاف کرنا ہوگا، کیونکہ وہ کھانا آپ کے لیے ہرگز ہرگز جائز نہیں، یعنی آپ کا کام مزید بڑھ جائے گا۔ تو خون اولن تو وہ آپ کو سرخ رنگ میں دکھے گا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ سیاہ پڑ جائے گا، جہاں جہاں جس رگ میں وہ جم گیا ہر اس رگ کو نکال کر پھینکنا ہوگا آپ کو، اس لیے کہ اس کا گوشت آپ کے لیے حلال ہے۔ دم مسفوح کو آپ نے اگر روک دیا تو روکنے کے بعد وہ جائز نہیں ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے ذبیحوں اور ایسے ذبح کرنے والوں کو سمجھائیں۔ بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھی آپ نے جواب بڑے اطمینان بخش طریقے سے سماعت کیا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں کچھ لوگ، حالانکہ ہماری ذہن کی رسائی تو وہاں تک نہیں ہوتی کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے دماغ ہے، بڑا خرافاتی ٹائپ کا دماغ ہوتا ہے، کبھی کبھی لوگ الٹا کرنے میں بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ خیر، جواب آپ نے سنا مفتی صاحب سے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، یہ پوچھتے ہیں کیا کوئی حدیث ایسی بھی ہے جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب کوئی داڑھی کٹواتا ہے تو میرے دل میں چاقو یا چھری بھونکتا ہے یا اس سے تکلیف دیتا ہے؟ کیا کوئی حدیث پاک ایسی بھی ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ داڑھی کے تعلق سے کئی احادیث ہیں جن میں داڑھی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، داڑھی بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے، داڑھی کو تراشنے اور داڑھی کو مونڈنے کو منع کیا گیا ہے۔ کئی احادیث میں داڑھی کے تعلق سے بہت سے احکامات، بہت سے فضائل موجود ہیں۔ اس طرح کی کوئی حدیث کم از کم میری نظر سے نہیں گزری کہ جب کوئی داڑھی کٹواتا ہے تو میرے دل میں چاقو چھری چلتی ہیں، ایسی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری ہے، اور جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں شاید اس طرح کی کوئی حدیث ملے گی بھی نہیں، اس لیے کہ اس کا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ خالص اردو کا لب و لہجہ اور اردو کا اسلوب ہے کہ جب کوئی داڑھی کٹاتا ہے تو میرے دل میں چھریاں چلتی ہیں، چاقو چلتے ہیں۔ یہ لب و لہجہ عربی کا نہیں، یہ لب و لہجہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ اردو کا لب و لہجہ ہے۔ تو اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ ہاں، داڑھی رکھنے کا حکم ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ داڑھی رکھنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت محبوب سنت ہے۔ داڑھی کی باتیں تمام اپنی جگہ، لیکن اس طرح کی کوئی حدیث اگر کسی نے بتائی ہے یا کسی نے کہی ہے تو اسی سے حوالہ مانگا جائے، اس لیے کہ یہ حدیث نہیں سمجھ میں آتی۔ بہت خوب، ہمیں امید ہے کہ آپ مفتی صاحب کے جواب سے مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ اگلا سوال جناب معراج الحسن صاحب مراد آباد سے بھیج رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ دیوبندیوں کی مسجد میں اذان ہو
تو کیا اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ مفتی صاحب اس کا جواب عنایت فرمائیں، ان کی نوازش ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ دوسرے مسلمان کہلانے والے یا دوسرے کلمہ گو افراد جو اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں، ان کی نماز گاہوں میں، ان کی مسجدوں میں اگر اذان ہو تو اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں؟ جی، اس تعلق سے فقہا نے وضاحت کی ہے جی، کہ کلمات اذان کا احترام بہرحال ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جی، اس کا وہ حکم نہیں ہوگا جو اس اذان کا ہوگا جو ایک صحیح سنی دے رہا ہے، صحیح العقیدہ سنی دے رہا ہے، اس اذان کا وہ حکم نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال کلمات اذان محترم ہیں، ان کا احترام ہمیں ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے، اور یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ یہ وہی کلمات ہیں جو ہم اپنی نماز کے لیے دہراتے ہیں، ہم اپنی نماز کے لیے ادا کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، یہ کلمات جن لوگوں کی زبان سے نکل رہے ہیں انہیں ہم سے فکری اختلاف ہے یا ہمیں ان سے فکری اختلاف ہے، وہ مرتد ہو چکے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال کلمات اذان کا احترام چاہیے۔ جس وقت یہ کلمات ادا کیے جائیں تو کم از کم خاموش رہیں، اس لیے یہ کلمات اذان ہیں، ان کا احترام ہر حال میں ہمیں کرنا چاہیے۔ وہ کسی بھی مسجد سے بلند ہو، لیکن اذان تو ہے، اذان کے کلمات تو ہیں، یہ تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں، آپ بھی اس کو اذان کہہ رہے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے یا ان کی نماز نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کلمات تو ہیں اذان کے، کلمات تو ہیں نماز کے، تو ہمیں وہ سن کر خاموش ہو جانا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اور نام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ دینا چاہیے۔ اس میں کسی طرح کا کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے کہ ان کی اذان سن کر ہم پر جواب دینا واجب نہیں ہوگا۔ ایک اگلا سوال ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کاشتکار صاحب ہیں، کوئی کسان صاحب ہیں جو کسانی اور کاشتکاری سے دلچسپی رکھتے ہیں، ضرور پوچھنا چاہیے، ہر طرح کے سوال پوچھنا چاہیے۔ جو معمولات آپ کی زندگی میں ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس طرح کے ہیں اور کس طرح سے انہیں ہمیں انجام دینا چاہیے۔ تو سوال ہے ان کا، یہ زمین کو کاشتکاری کے لیے بٹائی پر دینا کیسا ہے؟ بٹائی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مالک زمین صرف تیل اور کھاد میں جو خرچ آتا ہے وہ اس کا نصف یعنی آدھا خرچ دیتا ہے، اور نصف خرچ یعنی آدھا خرچ کاشتکار دیتا ہے۔ باقی رہا جتائی نرائی کا خرچہ، وہ سب خرچہ کاشتکار کے ذمے ہوتا ہے۔ اس طور پر یا اس طرح سے زمین بٹائی پر دینا کیسا ہے؟ مفتی صاحب جواب عنایت فرمائیں۔ زمین کو بٹائی پر دینا، جی، اس کے کئی طریقے رائج ہیں۔ مستفتی نے، جس بھائی نے یہ سوال بھیجا ہے، غالباً وہ یہ لکھنا بھول گئے کہ اجرت میں یعنی ان چیزوں کو بیچ کر، غلوں کو، فصلوں کو بیچ کر، اناج بیچ کر جو منافع حاصل کیا جاتا ہے، جی، جو پیسہ آتا ہے، یا جو چیزیں اس زمین سے اگائی جاتی ہیں، اس میں مالک کا اور بٹائی دار کا کس طرح کا حصہ ہے؟ ہاں، وہ انہوں نے اپنے سوال میں تو نوٹ نہیں کیا ہے کہ کاشتکار کا اور زمین کے مالک کا کتنا حصہ ہوتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی فصل ہوتی ہے یا اگائی ہوتی ہے، اس کی آمدنی یا وہ چیز مالک اور زمین والے کی آدھی آدھی ہوتی ہے، کاشتکار اور زمین مالک کی۔ بہرحال تو اب وہ ان دونوں کی رضامندی پر ہے۔ زمین بٹائی پر دینے کے جو رواج ہیں، جی، مثال کے طور پر کہیں بیج زمین والا دے دیتا ہے، باقی اخراجات کاشتکار برداشت کرتا ہے۔ جی، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بیج میں اور پانی دینے میں سب میں وہ آدھا آدھا خرچہ برداشت کرتا ہے۔ جی، محنت کاشتکار کی ہوتی ہے،
زمین مالک کی ہوتی ہے جی. اور پھر وہ منافع میں شریک ہوتے ہیں، اس کی فصل میں، اس کی کمائی میں شریک ہوتے ہیں. تو انہوں نے جو طریقہ لکھا ہے اس میں 50% طے ہوا ہو یا 40% طے ہوا ہو اس فصل میں، بہرحال ایسا معاملہ یقیناً جائز ہے، لیکن معاملات زمین کو کاشت پر دینے سے پہلے طے ہونا چاہیے جی. کہ آپ کا اور آپ کے کاشتکار کا، آپ کے بٹائی دار کا پرسنٹیج کیا ہوگا، حصے داری کیا ہوگی. 40-60 کا حساب رہے گا، 50-50 کا حساب رہے گا، پانی دینے میں یا بیج میں یا اس میں محنت میں جو اخراجات آئیں گے وہ آپ کتنے دیں گے، ہم کتنے دیں گے، یہ سب کچھ معاملات اگر طے ہیں تو زمین بٹائی پر دینا جائز ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ جو زمین کا مالک ہے وہی یہ فیصلہ کرے کہ کس طرح کا بیج اس میں پڑے گا، اور وہ زمین کے مالک کی طرف سے رہے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر اس کے خلاف پر رواج قائم ہے اور اس کے خلاف پر عرف ہے، چل رہا ہے، وہ لوگ پہلے ہی سے طے کر لیتے ہیں یا طے کیے ہوئے ہیں، تو یہ بھی یقیناً جائز ہے. زمین بٹائی پر دینا یہ ایسا عمل ہے جو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے مسلمانوں میں اور آج تک قائم ہے. یہ یقیناً جائز ہے. البتہ وہ زمین جو بٹائی پر اس طرح سے دیتے ہیں کہ قرض اپنا دے دیا، تم ہمارا قرض استعمال کرو اور ہم تمہاری زمین استعمال کرتے رہیں، جتنے سال تک بھی استعمال کریں، اور اس کے بعد پھر جب تم ہمارا پیسہ دے دو گے تب ہم تمہاری زمین واپس کر دیں گے، وہ جو جائز نہیں. یہ جو صورت آپ نے لکھی ہے یہ یقیناً جائز ہے. یعنی اس سوال میں جو صورت پیدا ہوتی ہے، جو صورتحال سامنے آئی ہے، اگر زمین مالک کی ہے اور کاشتکار اس میں کوئی کھیتی کر رہا ہے، بیج ان دونوں میں سے کسی کا ہو، کھاد کوئی دے رہا ہو، آدھا آدھا دے یا پورا دے رہا ہو، نرائی کسی کی ہو اور سچائی کسی کی ہو، ایسا وہ آپس میں معاہدہ کرنے کے بعد کر سکتے ہیں. لیکن معاہدے پر پھر دونوں لوگوں کو قائم رہنا چاہیے اور کھیتی کرنے سے پہلے یہ سب کچھ صاف صاف ہونا چاہیے. اس طرح کی بٹائی پر زمین آپ دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں. بالکل. اور اس کے بعد اگلا سوال جو ہماری فہرست میں ہے وہ سوال ہے جناب محمد رومان قادری مجددی سلطان پور سے. جناب محمد رومان قادری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا ہمارے چینل اسلامی درس اور ہمارے اس خوبصورت سے پروگرام شرعی مسائل کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ اپنے دوست و احباب کو بھی ہمارے یہ پروگرام شیئر کرو گے تاکہ ایک دین اور سنیت کی خدمت بھی ہو سکے آپ کی، اور ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو سکے. سوال آپ کر رہے ہیں کہ زید خالدہ کو 3 طلاق دینے کے بعد اس سے دوبارہ بغیر حلالہ کے نکاح کرنا چاہتا ہے، کیا اس کا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا ہمیں دلائل کے ساتھ جواب مرحمت فرمائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. محمد رمان صاحب، سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ہم آپ کو عوامی سطح پر جواب دے رہے ہیں، لہٰذا دلائل اور حوالوں کے ساتھ پیش نہیں کیے جا سکتے. البتہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ زید نے جو زید لکھا نا، جی جی، زید نے جو خالدہ کو 3 طلاق دی تو ایک سانس میں 3 طلاق کیوں دے ڈالی؟ اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں اور بار بار اس مسئلے کو واضح کر دینا چاہتے ہیں تاکہ ہماری عوام، ہمارے عام لوگ اس معاملے میں کچھ بیدار ہوں. جی جی بالکل. ایک ساتھ 3 طلاق دینا، ایک ہی لفظ میں 3 طلاق دے دینا، یہ شریعت مطہرہ نے گناہ قرار دیا ہے. طلاق ایک ساتھ اگر آپ 3 دیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. طلاق آپ کا شرعی حق ہے، لیکن اس حق کو استعمال کرنے کا بھی ایک شرعی طریقہ ہے. آپ کو یہ تو یاد رہتا ہے کہ طلاق ہمارا حق ہے، لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ طلاق کے استعمال کا طریقہ بھی شریعت نے بتایا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. جی، ہم اس کو اپنی ہی کمی سمجھیں کہ ہم آج تک عوام کو یہ نہیں سمجھا پائے کہ طلاق دینے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک سانس میں 3 طلاق دے ڈالیں.
بہت سے لوگ تو اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ہی ساتھ کہہ دیتے ہیں تجھے 3 طلاق، یعنی انہیں یہ بھی زحمت نہیں کہ 3 مرتبہ کہیں. ہاں معاذ اللہ. سنی بھائیوں، مسلمان بھائیوں، طلاق آپ کا اسلامی حق ہے، لیکن اس کا ایک اسلامی طریقہ بھی ہے. طریقہ بھی ہے. آپ کیوں گناہگار ہو رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طلاق دینے کا اختیار کیوں دیا؟ اس لیے کہ آپ کے اندر سوجھ بوجھ زیادہ ہے، آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کا مادہ زیادہ ہے، آپ جذبات میں نہیں بہیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جذبات میں بہ جاتے ہیں، ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں ہماری بدھی بھرشٹ ہے، ہم ذہن سے کام نہیں لیتے اور ایک سانس میں 3 طلاق دے ڈالتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے، ایک مرتبہ طلاق دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. اگر آپ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کے اور اس کے معاملات نہیں پٹ رہے، نباہ نہیں ہو پا رہا ہے، رشتہ جوڑا گیا تھا، کوشش کی گئی تھی، لیکن حالات ایسے بن گئے کہ نباہ نہیں ہو پا رہا ہے، آپ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں، تو ایک بار طلاق دیجیے، صرف ایک بار. آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں بے وجہ؟ صرف ایک مرتبہ طلاق دیجئے، بیوی سے علیحدہ ہو جائیے، وہ اپنی عدت گزارتی رہے، جب اس کی عدت پوری ہو جائے گی وہ آپ کے نکاح سے پوری طرح نکل جائے گی. تو ہمارے یہاں ایک عام رواج سا ہو گیا ہے کہ جب ایک عام آدمی طلاق دینے کے لیے چلتا ہے تو وہ ایک ساتھ 3 طلاق، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایک طلاق دی تو طلاق ہوگی ہی نہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں. ایک طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. لہذا خدا نہ کرے ہماری آپ کی زندگی میں اگر کبھی کوئی ایسا مرحلہ آئے تو ہمیں صرف ایک طلاق دینی چاہیے. بیک وقت 3 طلاق دینا یہ بدعت ہے اور گناہ کا کام ہے. ہمیں اس سے ہر حال میں احتراز چاہیے. طلاق جس نے ہمیں ہمارا حق دیا ہے، ہم اس حق کا استعمال اسی کے احکام کے خلاف کرتے ہیں. جی ہم اس حق کا استعمال تو کرتے ہیں لیکن جس نے حق دیا اسی کی مخالفت کرتے ہیں. جی. تو ایک ساتھ 3 طلاق نہیں دینا چاہیے تھی، بلکہ ایک ہی طلاق دینا چاہیے تھی. پھر جب 3 طلاق دے دی تو اب اس پر بضد کیوں ہے کہ اسی سے نکاح کرنا ہے؟ جب ایک رشتے کی کوشش کی گئی، نباہ نہیں ہوا، آپ چھوڑ کر اس کو علیحدہ ہو گئے، وہ آپ کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گئی، اب دونوں کو اس پر ضد کیوں ہے کہ ہم ایک ہی ساتھ رہیں گے؟ جس حلالے کی بات کی ہے ہمارے بھائی نے، اس حلالے کی نوبت ہی کیوں آ رہی ہے میرے بھائی؟ جی بے شک. کہاں تو ایک دم اتنے جذبات میں بہ گئے، اتنی کراہت اور اتنی ناگواری کہ ایک ساتھ آپ نے 3 دے ڈالی، اور اب آپ اس پر بضد ہیں کہ نہیں اب اسی کے ساتھ رہوں گا. یہ کیسا تضاد ہے آپ کی فکر میں؟ اگر آپ کا نباہ نہیں ہو پایا، آپ اس سے علیحدہ ہو گئے، تو اب اس پر بضد کیوں ہیں کہ اسی کے ساتھ رہوں گا؟ ہاں، شریعت مطہرہ نے جو شرطیں لگائی ہیں ان شرطوں کے بغیر کبھی بھی وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہو سکتی. جی. جیسا کہ قرآن کریم میں ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. جی. تو اب آپ بغیر اس عمل سے گزرے ہوئے اس کو بیوی بنا کر دوبارہ نہیں رکھ سکتے شریعت مطہرہ کی روشنی میں. جی. لہذا اس ضد کو چھوڑ دیجئے اور اسے یہ اختیار دیجئے کہ جب آپ سے نہیں بنی تو وہ کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کرے، تاکہ اس کی بھی یہ سمجھ میں آئے اور آپ کی بھی یہ سمجھ میں آئے کہ ہماری جو نہیں بنی، جو نباہ نہیں ہوا، اس میں خطا کس کی تھی، قصور کس کا تھا. دونوں میں سے کسی ایک کا ہوگا. جب اس کی یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ قصور اس کا تھا اور اس کی وہاں بھی نہیں بنے گی، پھر وہ بھی طلاق دے دے گا، تو پھر آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں. بغیر اس عمل سے گزرے ہوئے ہرگز آپ دوبارہ شرعاً
اس کو اپنی بیوی نہیں کہہ سکتے اور نہیں وہ آپ کی بیوی ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین ثم آمین. بہت خوب بہت خوب. ہمیں امید ہے کہ آپ اس جواب سے مطمئن ہو گئے ہوگے. یہ تو سچ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں طریقہ نہیں معلوم کس طرح سے طلاق دینا چاہیے, نہیں دینا چاہیے. اس طرح کی نوبتیں کم آنے دینا چاہیے اپنی زندگی میں. ایک دوسرے کو, میاں بیوی کو, بیوی میاں کو کوآپریٹ کرے, مدد کریں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کیا ہے ہمارے جناب محمد جاوید رضا خالدی صاحب سید پور بدایوں سے. پہلے تو آپ کو سلام کرتے ہیں. علیکم السلام. وعلیکم السلام محمد جاوید صاحب قبلہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے اس پروگرام میں اپنا سوال بھیجا. ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے سوال کا جواب سنتے ہوں گے اور آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. سوال ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں, وہ حدیث یہ ہے کہ قیامت کے دن, یعنی اس حدیث کا جو ترجمہ ہے, حدیث ہے یا کیا ہے یہ آپ بتائیں. وہ اپنے الفاظ میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا اور علماء کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی. اس حدیث مبارکہ کا کیا حکم ہے اور اس حدیث سے کون سے علماء مراد لیے جائیں گے؟ کیا اس حدیث کا حکم ہر عالم کے لیے یکساں ہے یا الگ الگ ہے؟ آپ رہنمائی فرمائیں. امام صاحب جاوید صاحب, یہ روایت ملتی ہے جی, لیکن اکثر و بیشتر طرق اس روایت کے ضعیف ہیں, جن میں یہ کہا گیا ہے کہ علماء کی سیاہی شہداء کے خون سے تولی جائے گی اور علماء کی سیاہی غالب آ جائے گی. جی, تو اکثر محدثین نے اس روایت کو ضعیف مانا ہے. اچھا. لیکن کثرت طرق کی وجہ سے اس میں کچھ نہ کچھ قوت آ جاتی ہے, اور کئی محدثین نے اس کو حضرت حسن بصری کا قول بھی مانا ہے کہ یہ حضرت حسن بصری کا قول ہے. مفہوم یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام جو فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہیں, ان کا قلمی جہاد, جو ان کا قلم باطل کے خلاف اٹھتا ہے, حق کے تعارف میں اٹھتا ہے, جی, وہ قلم بہت قیمتی قلم ہے اور اس کی سیاہی بھی بہت قیمتی سیاہی ہے. تو جس طرح ایک مجاہد راہ خدا میں اپنی جان دینے والا, قربان ہو جانے والا اپنا خون راہ خدا میں دیتا ہے, انہوں نے چونکہ یہ سیاہی راہ خدا میں خرچ کی ہے, اعلاء کلمت الحق کے لیے, ابطال باطل اور احقاق حق کے لیے صرف کی ہے, اس لیے اس سیاہی کی قدر و قیمت یہ ہے کہ اس خون سے تولی جائے گی. جی, اس سے علماء کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ علماء کے علم کی اور ان کے ان اعمال کی جو وہ اسلام کو بلند کرنے کے لیے, اسلام کو پھیلانے کے لیے, اسلام کی تبلیغ کے لیے جو قربانیاں دیتے ہیں, جی, ان قربانیوں کو ان قربانیوں سے کم نہ سمجھا جائے, بلکہ یہ قربانیاں بھی اسی طرح کی قربانیاں ہیں. اس وقت نشر و اشاعت کے لیے جانوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے جانوں کی ضرورت پیش, جی, جانوں کی قربانیاں پیش کی تھیں. جی, آج اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جس سیاہی کی ضرورت ہے, تو علماء وہ سیاہی پیش کر رہے ہیں اور اسی سیاہی سے احقاق حق اور ابطال باطل کر رہے ہیں, اسلام کی آواز کو کفار کے درمیان بلند کر رہے ہیں. یہ خون سے تولی جائے گی, یہ مفہوم ہے. اب ایک دوسرا سوال اسی سوال میں یہ تھا کہ علماء سے کون سے علماء مراد ہیں. وہ ایک پوچھ رہے ہیں کہ وہ جب تولی جائے گی تو علماء کے قلم کی سیاہی غالب آ جائے گی. غالب آ جائے گی, یہ بھی حدیث میں آیا ہے. اچھا, یہ بھی روایت میں ہے کہ علماء کی سیاہی غالب آ جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ علماء کی سیاہی یعنی امت مصطفیٰ کے جو علماء ہیں اس کی سیاہی خون پر غالب آ جائے گی. مجاہدین کے خون کی مقدار, اس کا وزن کم ہوگا اور اس کا وزن زیادہ ہوگا.
ایک دوسرا سوال اسی سوال میں یہ کیا ہے انہوں نے جی۔ کہ علماء سے کون سے علماء مراد ہیں؟ کون سے علماء مراد ہیں؟ اب اس تعلق سے اگر تفصیل میں جایا جائے تو شاید زیادہ وقت لگے، اس لیے مختصراً اتنا کہوں گا جاوید صاحب کہ یہاں علماء سے مراد باعمل علماء ہیں جن کا قدم اعلاء کلمت الحق کے لیے اٹھتا ہو، جو حق کی آواز بلند کرتے ہوں، جی۔ باطل کا سر کچلنے کا کام کرتے ہوں، وہ علماء مراد ہیں جو خود بھی اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہوں، ان کی جو جانکاری ہے، انہوں نے جو شریعت مصطفیٰ کو سمجھا ہے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اس پر عمل کریں، جو احکام ان تک پہنچے، جو احادیث ان تک پہنچیں اس پر عمل کریں، اور زیادہ سے زیادہ اسلام کے لیے اپنی خدمات انجام دیں، اسلام کی آواز بلند کرنے کے لیے، اسلام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ و ترویج کے لیے اپنی خدمات جاری رکھتے ہیں، وہ علماء مراد ہیں۔ جی بہت خوب. ہمیں امید ہے کہ جناب جاوید صاحب اپنے اس سوال کے جواب سے مطمئن ہو گئے ہوں گے. مختصراً یہ کہ یہ حدیث پاک جو آپ نے لکھی ہے جس کا مفہوم مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ اولاً تو حدیث پاک ضعیف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت بھی بتاتے ہیں، ان کا قول بتاتے ہیں. اور تیسری بات سب سے آخر میں یہ کہ یہاں اگر مراد ہے ان علماء سے کہ جن کے قلم کی روشنائی سے ان کا خون تولا جائے گا اور ان کے خون پر وہ غالب آ جائے گی سیاہی، یہاں وہ علماء اکرام ہیں جو واقعی باعمل علماء اکرام ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ اسی طرح کے سوالات ہمارے اس پروگرام میں رکھنے کی کوشش کریں گے. ناظرین، ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ جب ہمارا پروگرام دیکھتے ہو اور سوال بھیجتے ہو. آپ حضرات اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے. مفتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ کو جوابات سے محظوظ فرماتے رہیں گے، مستفیض فرماتے رہیں گے، آپ کے علم میں اور ہمارے علم میں اضافہ فرماتے رہیں گے. اور آپ اس پروگرام کو اپنے عزیزوں، احباب اور رشتہ داروں، دوستوں کو ضرور شیئر کریں گے، ان کی معلومات میں بھی آپ اضافہ کروائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.